हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम तीन कौमी सियासत के अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। इन तीन मौज़ूआत में सर फहरिस्त हम बात करेंगे कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से अदलिया जीतेगी खेल या पार्लियामेंट जीतेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई है, उस हवाले से बात होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक अहम तरीन केस की समाअत करने वाले जज, एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल का तबादला कर दिया गया है। उस पर भी बात करेंगे। इस सारे मामले की गो के छोटा सा वाक़या है, लेकिन इसकी अहमियत क्या है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मूनस इलाही, जो कि परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं। परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में सदर की गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन ऐलान किया गया है कि वो सदर हैं। उनके बेटे मूनस इलाही के असासों के बारे में कुछ चीज़ें आई हैं। उमर चीमा से बात करते हैं, बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, कल हमने बताया था कि ब्रीफिंग हुई है, बल्कि उससे पहले बताया आपने कि जी एक आला अदालती शख्सियत की मुलाकात पिंडी में। पहले ब्रीफिंग की बात हुई, उसके बाद मैंने बताया था। जी जी, तो मैं तरतीब मीटिंग के हवाले से करता हूँ ना। तरतीब ही की बात कर रहा हूँ कि पहले आपने ब्रीफिंग की बात की थी, मैंने बाद में बताया था। जी नहीं, आपने बाद में बताया था, लेकिन टाइम लाइन के मुताबिक पहले वो हो गई, मीटिंग पिंडी में हुई और उसके बाद कल ब्रीफिंग हुई। और ऐसा लग रहा था कि ऐसा लगता था कि ये मामलात हल हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की जो मीटिंग हुई है, ओपन जिसे कहते हैं ना, कोर्ट समाअत हुई है, वो आप बताएं ना कि क्या हुआ है। मैं क्यों बताऊँ? नहीं बताएं यार। शायद ये आज जो हुई है उसमें जो बज़ाहिर तो जिस तरह पिटीशन वगैरह आई, पहले डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ गई और फिर कोई एक दो शहरियों ने भी पिटीशन फाइल की और कि ये हमने कल बताया था कि पिटीशन इस तरह की आएगी। हाँ हाँ, शायद हमारे से तो कोई बात छुपी हुई नहीं ना। तो वो आई और आज जो चीफ जस्टिस है उन्होंने पहले अप्रिशिएट भी किया कि शहरी की पिटीशन को, कि ये जो आइडिया है कि एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि जो उनका एक आज की कार्रवाई का उन्होंने एक फ़ैसला जारी किया है आज के दिन के हवाले से, वो जो रिमार्क्स आए हैं या जो हम पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे चीज़ें, कोई उससे हट कर लग रही हैं। कि मसलन ये है कि उन्होंने कहा कि हमने एक फ़ैसला दे दिया हुआ है और हम उसे पीछे नहीं हट सकते। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल तक फ़ंड जारी किए जाएँ। ये फैसला दिया हुआ है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। एग्जैक्टली। और उन्होंने कहा कि फ़ंड जारी किए जाएँ। एक जो उन्होंने गवर्नमेंट को एक जगह से सही पकड़ा है, वो यही है कि वो पार्लियामेंट पे सारी बात डाल रहे थे। कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल लेके उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट ने वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो कि हमने 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ने मांगा था, वो हमने वो पार्लियामेंट नहीं मान रही। तो उन्होंने कहा कि, और पॉइंट बड़ा वैलिड था वैसे अदालत का, कि भाई इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पार्लियामेंट का एतमाद खो चुके हैं, कि वो अगर पार्लियामेंट ही नहीं मान रही तो इसका मतलब है उनकी मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो अब ये एक बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है जो उन्होंने रेज़ किया है। तो उन्होंने कहा कि हमें जो ये पहले कोई ब्रीफिंग दी नहीं गई, सिक्योरिटी की ब्रीफिंग बहुत अच्छी है, बड़ी क्या कहते हैं, चिशम कुशा, आंखें खोल देने वाली। जी, हाँ वो है, लेकिन ये है कि हमें पहले नहीं बताया गया। हालांकि ये वैसे एक्सक्यूज़ जो है ना, ये मुझे कोई इतनी वैलिड नहीं लग अच्छा, रही। इसके ऊपर मैं ऐड कर दूं। मुझे ना आज पता चला कि जो जब समाअत हुई थी 14 मई के इलेक्शन वाली समाअत, उसमें आपको पता है कि सेक्रेटरी दफ़ा पेश हुए थे। उस सेक्रेटरी दफा पेश हुए थे। उन्होंने सरबमोहर लिफाफे दिए थे। मेरी इतलात के मुताबिक वो जो ब्रीफिंग्स थी, वो अदालत ने वापस कर दी थी नहीं, या उन्होंने ब्रीफिंग ली नहीं है। ली नहीं थी। उन्होंने कहा था कि हम इन कैमरा ब्रीफिंग देते हैं, हम जो है इधर ओपन कोर्ट में इस मामले में सिक्योरिटी सिचुएशन पर ब्रीफ नहीं कर सकते। तो लेकिन अदालत है ना, वो कह रही कि हमें किसी ने नहीं कहा, तो ये तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि उस टाइम ब्रीफिंग की बात ज़रूर हुई थी। अब ये है कि उन्होंने साथ कहा था, उन्होंने एट दैट टाइम कहा था कि हम पब्लिक डोमेन में ये सवालात करेंगे और हमें बताएं कि अगर, एट दैट टाइम उन्होंने कहा था कि अगर फ़ौज जो है वो इंगेज है, तो जो नेवी या एयर फोर्स, वो तो मौजूद है ना, उनको इंगेज कर लें। ये बातें भी हुई थी। लेकिन जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने कल जो ब्रीफिंग दी है,
اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ پاور پوائنٹ بریفنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جو فوج چاہیے، ہم نے بہت ساری فتوحات کی ہوئی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف، بہت ساری چوٹیاں جہاں پر ہماری فوج بیٹھی ہوئی ہے، تو ہمیں کم سے کم 1.5 مہینہ چاہیے اپنی فورسز کو موو کرنے کا. کہتے ہیں جی 1 ماہ لگے گا ہمیں فورسز کو موو، 15 دن لگیں گے فورسز کو موو کرنے کے، اور پھر الیکشن کی 15 دن کی تیاری ہوگی، یعنی کہ پہلے فورسز کو لائیں گے، پھر 15 دن ان کی الیکشن کی تربیت ہوگی، پھر اگلے 1 یا 2 دن کے الیکشن کے بعد پھر وہ 15 دن لگیں گے واپس جاتے، تو 1.5 مہینے کا یہ ٹائم اعزاز بنتا ہے. یہ ہے کہ ویسے میں جو سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ دونوں سائیڈ پہ ایک ول کا مسئلہ ہے، یعنی کہ نیت کا پرابلم ہے، نہ فوج کا اتنا مسئلہ ہے. آج تک پہلے بھی ہمارے وار اینڈ ٹیرر بھی چلتی رہی، تب بھی ایشوز تھے اور فوج آ جاتی تھی. دوسری طرف عدالت کا مسئلہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ 3 ججوں کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عدالت کا حصہ نہیں ہے، وہ ان معاملات کو نپٹانے نہیں چاہتے کہ کسی اور کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہم کو فیصلہ دے سکیں. لہٰذا یہ ایک ضد چل رہی ہے اور بہانے چل رہے ہیں. اور ایک اور ضد بھی ہے نا، وہ ضد ہے حکومت کی بھی اور ان اناؤنس اسٹیبلشمنٹ کی بھی. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے، اور ہمارا انٹیلیجنشیا بھی یہ سمجھتا ہے، فرینکلی اسپیکنگ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ آپ نے الیکشن ہو گئے تو اس کا پورا اثر آپ کے پورے ملک کے اوپر پڑ جائے گا. اور اگر عمران خان صاحب قانون کے جو پروسیس سے ہوئے بغیر آ گئے، یعنی کہ اگر وہ کیسز سے پراپرلی گزرے بغیر آئے، تو وہ کیا آ کے اس ملک پہ بیٹھ جائیں گے اور وہ یہاں پر ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر کی حیثیت اختیار کریں گے. اچھا اعزاز، یہ ساری بحث جو ہے انفیکٹ مینلی یہ آئین کے 2 آرٹیکل کے گرد گھوم رہی ہے. ٹھیک، ایک ہے 218 اور ایک ہے 214. ٹھیک، 224. ٹھیک. 224 جو ہے، 218 جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں. ٹھیک ہے، صرف الیکشن نہیں کرانے، فری اینڈ فیئر الیکشن کو یقینی بنانا ہے. ٹھیک، صرف مسئلہ نہیں ہے کہ الیکشن کرانے. اب جو 224 ہے وہ ایک ٹائم وہ اس کا جو اے ہے، شک جو اے ہے 224 آرٹیکل کی، وہ کہتی ہے کہ جو آپ نے جب الیکشن کرانے ہیں نا، پورے پاکستان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. اور جو بی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر کرانا ہے. ہم بی والی بات کر رہے ہیں، ہم اے والی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم نے یعنی کہ اپنی جو ہے نا شکیں پکڑی ہوئی ہیں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑی ہوئی ہیں، ادھر سے آگے پیچھے ہونے کو کوئی تیار نہیں ہے. کہ ابھی بھی جو سپریم کورٹ ہے اس کا سارا فوکس جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کرانے پہ ہے. وہ فیئر اینڈ فری کیسے ہوں گے اس پر جو ہے ان کا بھی توجہ کم ہے. دوسرا جو 224 اے ہے کہ جو کہتا ہے کہ پورے ملک میں ہونے چاہیے، اس پر بھی ان کی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ بڑا بینچ بن جاتا تو یہ معاملہ طے ہو جاتے. ٹھیک ہے، ہم بھی کوئی اس چکر سے نکل جاتے، لیکن یہ ہے کہ مفادات اپنے اپنے ہیں. اچھا، ایک تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. آج مجھے کوئی دن کوئی ٹائم بھی کوئی بندہ یہ بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی کہ جب آپ نے کل پروگرام کیا، آپ نے تو کہا تھا کہ جو ہے نا کوئی میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں پنڈی میں ہوئی ہیں تو چیزیں چل رہی ہیں. اعزاز آپ کو بھی پتہ ہے ایز اے جرنلسٹ، ہمارے پاس جو ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، آج کی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کہ ہم اس کو بتا رہے ہیں یا جو چیزیں آ رہی ہیں، وہ اینڈ تک پہنچتے ہوئے اس ٹائم کنکلوژن کے سٹیج پر جاتے ہوئے وہ کیا ہوتا ہے وہ تب تک ہمیں نہیں پتہ ہوتا جب کنکلوژن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ جب یہ نو کانفیڈنس ووٹ آیا اور اس ٹائم الیکشن کے حوالے سے قاسم سوری کی جب پٹیشن لگی، اس ٹائم بھی یہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی کہ الیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے، اس ٹائم الیکشن کمیشن نہیں مان رہے تھے. اس ٹائم کی وہ خبر تھی جی کہ یعنی لگتا تھا کہ بظاہر جی اگر اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے تو الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ ساتھ جوڈیشری بھی چاہ رہی ہے. اس ٹائم ایک پارٹی نے ویٹو کر دیا، وہ کون سی تھی؟ الیکشن کمیشن. اب اگر کوئی بندہ پوچھے کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے الیکشن ہو رہے ہیں، بندہ یہی ہے نا کہ آپ ہم بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم کے فیکٹس کیا ہیں. یا دوسری چیز کہ بعد میں، اور یہ بات جو ہے اب مختلف ذرائع سے آ چکی ہے، یعنی اس میں کوئی ابہام بھی نہیں، کہ شہباز شریف جو ہیں ان کو ایک ٹائم پر تیار کر لیا گیا کہ وہ کوئی کہتا ہے 18 مئی، کوئی کہتا ہے 20 مئی کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ اس ٹائم کی خبر ٹھیک تھی لیکن وہ استعفیٰ نہیں ہو سکا، یعنی کہ اس ٹائم کو اور ڈیولپمنٹ ہوگی نہیں کہ آپ نے وہ فلاں IMF جانا، لہٰذا یہ چیز اس طرح نہیں ہوگی. آگے جو ہے وہ پھر دوبارہ سے کوئی تیاری ہوئی تھی کہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ خان صاحب جو ہے ان کا دھرنا آ گیا تو پھر نہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی.
تو لہٰذا اب ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، مثلاً یہ ہے کہ اگر ایک میٹنگ جو ہے نا ایک ہفتہ پہلے ہوئی ہے، اب ہفتے سے لے کے آج تک اس کے درمیانی اور کیا چیزیں ہوئی ہیں، یعنی کہ جو ایک آپ کی اعتماد سازی کا ایک عمل شروع ہوتا ہے وہ کسی سٹیج پہ کی ڈی ریل بھی ہوتا ہے، لیٹ سے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ گورنمنٹ نے اس چیز پہ شروع کر دیا کہ جو آخری 2 جج آئے ہیں وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ آئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے، اور جنرل باجوہ کو جو بندیال صاحب ہیں انہوں نے سفارش کی ہوگی کہ گورنمنٹ کو آپ قائل کریں کہ میرے بندے لے آئیں، ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان بارہا آ رہا ہے، لا منسٹر کی طرف سے آ رہا ہے اور باقی وزراء کی طرف سے آ رہا ہے، اس کی ابھی تک عدالت کی طرف سے تردید نہیں آئی، ٹھیک ہے. اچھا، اس چیز پہ جو بندیال صاحب ہیں وہ اس چیز پر بھی اپسیٹ ہوں گے کہ پتہ نہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج یعنی کہ کل کی ایک سچویشن اور تھی کہ کل تک فار ایگزامپل کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک کانفیڈنس والی سچویشن چل رہی ہے، اعتماد سازی کی فضا موجود ہے. آج جو ہے ہم دونوں میں کوئی ایک وائلیٹ کر دیتا ہے. آج کی وائلیشن کیا ہوئی کہ جو ہو سکتا ہے بندیال صاحب پر بڑی گراں گزری ہو. وہ کیا ہوئی، جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے جو سو موٹو پہ لیکچر دیا ہے، اور وہ کافی میرے خیال ہے کوئی 2 گھنٹے چلتا رہا، یہ کتنے چلتا رہا؟ 1 گھنٹہ ہاں ہاں، کے قریب چلا، وہ 1 آج ڈیڑھ گھنٹہ. تمام جو نیشنل ٹیلی ویژن پہ چلا ہے. اب جو یہ بندیال صاحب پر تو یہ چیز کوئی ان پر تو بہت گراں گزری ہوگی نا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا، نہیں لیکن نام نام انہوں نے کہا جی ضد نہیں ہونی چاہیے، انا نہیں ہونی چاہیے عہدوں میں، اعزاز، مسئلہ یہ نہیں ٹھیک ہے ہے. ابھی، لیکن مسئلہ اس کا یہ ہے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بندیال صاحب ہیں وہ اس کو اس پیرائے میں پڑھ رہے ہوں گے کہ جو ابھی نیا لا آ رہا ہے پارلیمنٹ کا، تو یہ اس کے لیے ساری ایک رائے ہموار ہو رہی ہے، اور کس کے ذریعے ہو رہی ہے، اور ایک قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے، کہ جن کا جو اس لا کے ایک طرح سے بینیفیشری بھی ہیں، کہ آگے جو سو موٹو کے حوالے سے جو چیزیں طے ہونی ہیں ان میں سے جو سینئر موسٹ جج ہے اور ان کے بعد جو جج آتے ہیں ایک نمبر ان سے ایک جو جونیئر ہیں، یعنی کہ وہ دونوں بھی اس مشاورت میں شامل ہوں گے، اور وہ دونوں، ایک قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور دوسرے طارق مسعود ہیں. تو لہٰذا اعجاز الاحسن بھی تو ہے نا. نہیں اعجاز الحسن، میرے تین جج اگر ہوں گے نا، ہاں، تو اعجاز تین الاحسن ججوں نہیں 3 جج اگر ہوں گے نا، تو پہلے نمبر پہ تو جیسے بندیال ہو گے نا، دوسرے پہ ہو گئے قاضی فائز عیسیٰ، تیسرے نمبر پہ ہو گئے طارق مسعود صاحب، جی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں، یعنی کہ اس ٹائم اگر آپ جو ہے کسی کے ساتھ مل کر بھی کوئی بندہ آیا ہے فار ایگزامپل، اور اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں ہوگی، تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر یہ نہیں کہ آپ تو میرے ساتھ تو کوئی اور باتیں ہوئی تھیں، میں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم اس طرح کر لیتے ہیں، درمیان میں آپ نے یہ کام شروع کر دیا، اچھا میں بھی جو ہے نا اب چیزوں کو پل کروں گا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جب تک کنکلوڈ نہیں ہوتی اس دوران یہ کوئی ایسے ایلیمنٹس جو ہیں کنفلکٹ آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آج کیا ہوا ہے، یا آج سے کوئی دن پہلے کیا ہوا ہے، یا یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا پس منظر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس سے آگے ہم چلیں میرے خیال ہے کہ جو ظفر اقبال صاحب پر، ظفر اقبال صاحب پر لیکن 2 باتیں بتانا ایڈ ہاں کرنا ہاں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ وہ اگر آپس میں کچھ چیزیں طے کر لیں تو ہم کوئی گنجائش نکال سکتے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے وکلاء کی نمائندگی کے ساتھ بلا لیا ہے عدالت کے اندر. اب عدالت میں کیا ہوگا، اچھا اور اس میں میرا ہاں یہ خیال ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ 14 مئی کا آرڈر دے چکی ہوئی ہے، بہت ایک ہائی پوزیشن لے چکی ہوئی ہے، اسے واپس لاتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا اگر اس نے واپس آنا ہے. اعزاز، میرے خیال ہے کہ کوئی ٹائم نہیں لگے گا. ہوں. میں آپ کو جو مسئلہ بتا رہا ہوں نا وہ یہی ہے کہ یہ درمیان میں جو کمٹمنٹس کی وائلیشنز ہوں گی، یا ایک سائڈ جو ہے ہرٹ ہو رہی ہے، تو وہ سائڈ جو ہے وہ کسی طرح اگر اس کے پاس ابھی کوئی لیوریج ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ میں ابھی اسی طریقے سے نیگوشیٹ کر بالکل سکتا ہوں، ٹھیک. ٹھیک ہے. تو ادروائز ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، آگے جا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ وہ پٹیشن شہری کی اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیا تو اچھا ہے کہ ایک دن میں الیکشن ہونے چاہیے، تو آپ کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیتے اچھا ہیں. چیمہ صاحب. لیکن آج جو ہے نا ایک جو اچھی بات میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ جو احمد بلال محبوب صاحب ہیں، ہوں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا صرف 90 دن پر زور نہیں ہونا چاہیے، یا الیکشن کرانے پر زور نہیں ہونا چاہیے. ان کو آرٹیکل 218 اور 224 جو ہے اس کی اے اور بی، ان ساری چیزوں کو ملا کے اس کا حل دینا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ قسطوں میں نہ دیں کہ آپ نے جی الیکشن کرا دیے، جی ہماری آئینی ذمہ داری ہے. آئینی ذمہ داری آپ کی یہ بھی ہے کہ ایک ٹائم پہ پورے ملک میں نگران حکومتیں ہوں. آئینی ذمہ داری آپ کی یہ بھی ہے، یعنی کہ چلے آئینی نہیں ہے لیکن ادروائز سیاسی اس کا ایک امپیکٹ ہے کہ آپ نے جو پنجاب کا پہلے الیکشن کرا رہے ہیں اس کا باقی جگہوں پر کیا امپیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا سپریم کورٹ کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسری سائڈ آپ نے کوئی طے کر لیا کہ میں نے ایک پارٹی کی طرف جانا ہے اور وہ دوسرا جو ہے دوسری سائڈ ملا ہوا ہے. تو آگے چلیں میرے چیمہ صاحب، ہاں آپ نے ایک ذکر کیا تھا، ہم نے ایک 2 مختلف پروگراموں میں
شاہ جی میرے خیال ہے کہ آپ کو آئی ہوئی ہے نیند. میں سناتا ہوں واقعہ نا. پلیز میں آپ سے ہی پوچھ رہا تھا، میں نے آپ ہی بات کریں، مجھے نیند آئی ہوئی ہے. جی ہاں. لیکن وہ بھوٹان کے ایک جج کا ذکر کیا تھا. بھوٹان کے ایک جج کا ذکر ہوا تھا. وہ ذکر یہ ہوا تھا کہ بھوٹان میں ایک جج ہیں اور ادھر ایک بڑے پاپولر یا پاپولسٹ لیڈر ہیں، ان کا کیس وہ سن رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ کافی پرابلم میں ہیں. ایسے ہی. اور پھر یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے کافی ہمت کا مظاہرہ کیا، اور پھر ایک دن ان کے جو چیف جج ہیں انہوں نے اپنے کوئی کسی عزیز کے ذریعے عزیز کو ان کے پاس بھیجا، اور اس کے ذریعے ایک پیغام بھیجا کہ بھئی آپ جو ہے نا، آپ نے آنا تو میرے پاس ہے واپس، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں وہ جو ہے آپ نے انصاف کے تحت بھی کرنے ہیں، اور جو ہے نا یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے واپس جانا کدھر ہے. نہیں، انہوں نے کہا تھا میرے حال میں کہ شاید میرے محبوب لیڈر کے بارے میں نہیں کر رہی ہیں آپ. نہیں، محبوب لیڈر کا تو خیر انہوں نے نہیں کہنا تھا ہی نہیں، لیکن یہ تھا کہ محبوب اگر ہیں تو مسئلہ جو محبوب کی ہی بات ہو رہی تھی نا کہ بھئی ان کے بارے میں نا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم نے بات کی کہ وہ بھوٹان کے جج جو ہیں وہ اس پہ کافی پریشان ہوئے، اور جو پاپولسٹ لیڈر ہیں جو انہوں نے جونیئر جج ہیں. ہاں، تو جو وہ ہیں پاپولسٹ لیڈر جن کا کیس تھا، ان کی طرف سے بھی ان کو کافی ہراسمنٹ، یہ وہ پیشی نہ ہونا، اس طرح کے مسئلے مسائل چل رہے تھے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ سے سینئر جج جو ہیں وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہوں تو بندہ سوچتا ہے کہ یار مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں اکیلے اس پریشانی میں اپنے آپ کو ڈالوں. تو ہم نے جو ہے یعنی کہ اس پہ یہ کہا تھا کہ وہ جو جج صاحب ہیں الٹیمیٹلی انہوں نے جو ہے نا درخواست دی ہے کہ یہ کیس جو ہے یا کیس ٹرانسفر کر لیا جائے یا مجھے ادھر سے ٹرانسفر کر دیا. اچھا، اور یہ بھی اتفاق ہے ہاں کہ جو ظفر اقبال صاحب ہیں، ہاں، عمران خان صاحب کا جو کیس سن رہے ادھر ہیں، بھی جو ایک پاپولر جج ہیں اور پاپولر لیڈر ہیں، ادھر پاپولر لیڈر کے خلاف وہ کیس سن رہے ہیں، توشہ خانہ کا جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اچھا، اور ظفر اقبال صاحب، آپ کو یاد ہو کہ ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں کچہری میں لگتی تھی یہ عدالت، تو اس میں بابر وان صاحب پیش ہوئے تھے، انہوں نے درخواست دی تھی کہ یہ عدالت جو ہے نا جوڈیشل کمپلیکس میں ٹرانسفر کر دیں. تو وہ ہنسنے لگ پڑے تھے، یار یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کبھی ہوا ہے اس طرح کہ جج اٹھ کے جائے ادھر؟ اور پھر بعد میں اس جج کو وہاں پہ ظفر اقبال صاحب کو وہاں پہ جانا پڑا، ٹھیک ہے، اور گئے، اور پھر چیمہ صاحب جو کچھ بھی ہوا وہ ہوا. اور آپ کے سامنے اور میرے سامنے یہ بات ہے کہ ظفر اقبال صاحب اب ٹرانسفر ہو گئے لاہور، یعنی کہ وہ آتے ہیں لاہور کے چیف جسٹس صاحب کے انتظام میں، جنہیں یہاں پر ڈیپوٹیشن پہ غالباً تعینات کیا ہے. تو بس دیکھ لیں کہ جو بھوٹان کی اور پاکستانی عدلیہ کی میں کتنی زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے. تو اعزاز تیسری بات جو ہے وہ، لیکن اس میں نا ایک بات ضروری کہنی ہے کہ ظفر اقبال جو ہیں اور ان جیسے جو ججز ہیں جو اصول کے اوپر رہنا چاہتے ہیں، وہ ان کی تحسین ضرور کی جانی چاہیے. میں نے کہا کہ شاید ان کے لیے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی اصول پر رہنا چاہتا ہے تو کسی اور ملک میں چلا جائے. نہیں، میں یہ کہوں گا کہ اصول پہ رہیں، اور برے کام کرنے سے بہتر ہے یا کوئی کمپرومائزڈ فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی پوزیشن سے میں نہ رہیں. برے کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جرنلزم کر لیں. تو اعزاز تیسری چیز جو ہے، تیسری چیز کا تعلق بھی آپ سے ہے. آپ نے اپنے جٹ برادری کو نہیں چھوڑا اور مونس الہی کو تو بالکل نہیں چھوڑا. چاہیے آپ تو ویسے جو سید ہیں ان کے بارے میں آپ نے کبھی سوچے نہیں کہ آپ کی برادری ہے. چیمہ صاحب، میں تو پھر بھی مجھے کوئی احساس ہوتا ہے چیمہ صاحب آپ نے انہیں یعنی کہ اس طرح کی برادری سمجھا ہے کہ جس میں برادری میں شریکے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے وہ والا کام لیا ہے. تو میں تو سید اصل میں ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے نا، تو لہٰذا اتنی بہت زیادہ ہے، پارٹیشن کے موقع پہ بہت بن گئے تھے. تو اعزاز جو چودھری مونس الہی ہیں ان کے حوالے سے نیب نے ایک کوئی میوچل لیگل اسسٹنس کے جو ایک درخواست دی ہوئی تھی کہ ایک قانونی معاونت کی، باہمی قانونی معاونت کا ایک نظام ہوتا ہے جو ہمارا مختلف ممالک کے ساتھ ایک تعاون کا سلسلہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن کا تبادلہ کرنا ہو. تو انہوں نے اسپین حکومت کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ ہمیں جو ان کے اثاثے ہیں ادھر ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں. اس میں ساتھ انہوں نے کچھ پراپرٹیز کا ذکر بھی کیا تھا کہ یہ فلاں ہوٹل ہے، اس کے ساتھ ایک اور بلڈنگ ہے، اس کا ہمیں بتایا جائے کہ اونرشپ کس کی ہے. کوئی ادھر کو باغات تھے ان کے بارے میں پوچھا تھا. انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم آپ کو صرف وہ بتائیں گے کہ جو ڈائریکٹ چودھری مونس الہی کے نام پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو ان کی طرف سے پھر ان کا جواب آیا تو کوئی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اسپین حکومت کا اسپین جواب آ گیا حکومت کی طرف سے. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر کوئی سوشل میڈیا پہ وہ باغات وغیرہ یا ہوٹل کا ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ ان کی طرف سے جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے، وہ ہے جو ان کی طرف سے پوچھا گیا ہے، ٹھیک، یعنی کہ انہوں نے کنفرم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وہ دیں گے
کہ جو اگر کوئی بندہ ادھر مطلوب ہے یا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کسی طرح سے ہو رہی ہے اور وہ ادھر کا یعنی کہ اس کی کوئی ادھر پراپرٹی ہے تو وہ ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے. اس کے علاوہ لیٹ سے کہ وہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ان کے ہی قریبی بندے کے کسی اور کے نام پہ ہوں جن کا وہ ذکر پوچھ رہے ہیں, لیکن ان کا ابھی جواب نہیں آیا. جو جواب آیا نا اس میں انہوں نے کوئی بتایا ہے کہ ان کی جو ہے نا پارکنگ سپیس, یہ جس طرح ہوتا ہے نا ادھر ایک باہر, یہ بھی شاہ جی ایک بزنس ہے, آپ تو جاتے جاتے رہتے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ جو پارکنگ پلازاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں, آپ کو ہو سکتا ہے 3 گھنٹے گاڑی کھڑی کی ہو تو ادھر آپ کو کوئی $10 دینے پڑ گئے ہوں یا اس طرح سے, تو ایک باقاعدہ ایک بزنس ہے. تو انہوں نے ادھر کوئی کوئی اس طرح کی کوئی 3 مختلف, یعنی کہ ایک ہی بلڈنگ ہے, اس میں کوئی 3 مختلف جگہ پہ انہوں نے سپیس بائی کی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو میں باقاعدہ ایکسپلین نہیں کر سکتا, یعنی کہ وہ فلور کی شکل میں نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں اس کا انہوں نے ایک میجرمنٹ دی ہوئی ہے جی کہ اتنی اتنی جو کچھ 3 مختلف یونٹس ہیں بائی کی ہیں, جس کا مقصد آگے رینٹل پرپز یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ گاڑیاں وغیرہ ان سے آپ جو ہے ایک ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. پھر انہوں نے ایک کوئی گودام ہے ادھر وہ خریدا ہے, وہ بھی اسی بلڈنگ میں ہے. اور پھر ایک انہوں نے ایک اپارٹمنٹ ادھر خریدا ہے, وہ بھی اسی بلڈنگ میں. اور پھر یہ ہے کہ اعزاز جو اس میں ایک اصل مزے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جس تاریخ کو انہوں نے خریدا ہے نا, یہ وہ تاریخ تھی کہ جس دن چودھری پرویز لائی ادھر چیف منسٹر کا حلف لے رہے تھے. اچھا ہاں, اچھا یعنی کہ 27 میرے خیال ہے 27 یا 22 جولائی ہے یا 27 جولائی, میرے 27 جولائی ہے, ٹھیک ہے. تو جس دن چودھری پرویز لائی کا ادھر حلف ہوا اس دن ہی یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ادھر خریدی گئی ہیں. 27 جولائی 2022. یہ پراپرٹیز اسی دن ادھر خریدی گئی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ایک رینج روور جو جیپ ہوتی ہے وہ ادھر بائی کی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایک اور انہوں نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا, اور یہ بھی جو چودھری پرویز لائی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کا ہے. اچھا, ہاں, کچھ جو ان کی کوئی ایک اور کمپنی بھی انہوں نے کھولی ہے ادھر جس وزیر کا, اعلیٰ بننے کے بعد. ہاں, کہ جس کا جو ایک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کو مائننگ کا بزنس کرنا ہے اور کو آئل ٹریڈنگ کرنی ہے یا اس طرح کے نہیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ شاید اس سے یہی ہے نا کہ ان سے جب پوچھیں گے تو ثابت ہوگا. اس سے اب جو ہے یعنی کہ ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ یہ بھی کہہ لیں. اور میں نے جب چودھری مونس لائی سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ ویسے کیا بات ہے کہ یہ کوئی اتفاق اس کو سمجھا جائے کہ آپ نے کوئی اسی دن خریدی ہیں. تو اس نے کہا جی کہ آپ اس کو اتفاق ہی سمجھ سکتے ہیں, باقی جو ہے یعنی کہ اگر آپ نے اور اس کا کوئی مطلب نکالنا ہے تو کوئی بھی نکال سکتے ہیں. لیکن اعزاز اگر آپ جو ہے ایک نیب کے انویسٹیگیٹر ہوں گے تو آپ چیزوں کو اس انداز میں دیکھیں گے کہ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ پراپرٹیز جو ہیں یعنی کہ آپ کے والد چیف منسٹر بننے سے پہلے آپ نے خرید لی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی کہ وہ پہلے بھی تو ایک پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں نا, جی جی جی. تو اس پہ کوئی سوال تو بنتا ہے, یعنی کہ آگے اس کا جواب کیا نکلتا ہے, جواب کے بارے میں نہیں بتا سکتا. اچھا, ایک لیگل کوشچن, کیا جو اثاثے ڈکلیئر کیے جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں ان میں یہ پراپرٹیز یہ اثاثے ڈکلیئر کیے گئے؟ نہیں, اس کا ان کا جواب یہ تھا, انہوں نے کہا جی کہ وہ ابھی جو ہر سال ہوتے ہیں نا وہ تو. ہاں, وہ کہہ رہے تھے کہ جو وہ ٹیکس ریٹرن ہے, مثلا یہ ہے کہ انہوں نے جو جولائی 2022 میں خریدے ہیں ان کا اب جو نیکسٹ اب جو ٹیکس ریٹرن کی آئے گا نا, جو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے ہیں اس میں یعنی کہ وہ فائنینشیل ایئر بنے گا جو ہے جولائی 1 جولائی 2022 سے لے کے 30 جون 2023 تک, اور اس کی جو ٹیکس ریٹرن آپ نے فائل کرنے ہیں ادھر آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پراپرٹیز میں نے خریدی ہیں اور یہ میں ڈکلیئر جو ہے اپنے جو میرا نیکسٹ ٹیکس ریٹرن آ رہا ہے اس میں یہ چیزیں ڈکلیئر کروں گا. یہ بھی ڈکلیئر کروں گا جو میں نے بینک اکاؤنٹ ادھر بنایا ہے یعنی کہ کھولا ہے وہ بھی میں ڈکلیئر کروں گا, جو میں نے اور کوئی پراپرٹی خریدی ہے یا ایک رینج روور ہے وہ بھی میں ڈکلیئر کروں گا. اس کے علاوہ ان کی کوئی ماضی کی کوئی ادھر کوئی کمپنیز تھیں اس کا بھی ذکر آ رہا ہے, یعنی کہ ان میں کوئی ایک ہے جو ڈیزالو ہو گئی ہے اور ایک کوئی ثاقب صغیر چودھری صاحب ہیں, یعنی کہ وہ ان کے جو ہے چودھری برادران کے جو آگے ہوتے ہیں نا بندے جو ان کے معاملات کو لک آفٹر کرنے والے, تو ادھر وہ اسپین میں وہ ہیں. تو یعنی کہ کوئی چیزیں جو ہیں یعنی کہ وہ چودھری صاحب چودھری مونس لائی سے آگے ان کے نام پر ٹرانسفر ہو رہی ہیں یا کوئی اس طرح کا تھا معاملہ. تو یہ وہ چیز ہے جو نیب والے نے منگوائی ہے. اس میں جو ہمیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ انفارمیشن ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ساتھ اضافی چل رہی ہیں جی کہ ان کا کوئی ہوٹل ہے یا کوئی باغات ہیں اس کے بارے میں نیب نے لکھ کر ضرور بھیجا ہے, ابھی انہوں نے ویلیڈیٹ نہیں کیا,
یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف آپ کو صرف وہ انفارمیشن دیں گے جو چودھری مونس لائی کے نام پر ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی بندہ ہو سکتا ہے، ان کا ہو سکتا ہے وہ جو ہوٹل ہے وہ بھی ان کا ہو، بلڈنگ بھی ان کا ہو جن کا پوچھ رہے ہیں، یا باغات بھی ان کے ہوں، لیکن وہ ان کے اپنے نام پر نہیں اپنے ہے۔ نام ہاں پر نہیں۔ ہاں چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ ایک جو ہے نا عام عوام کی معلومات کے لیے، ہمارے لوگ جو ہیں سیاست میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ان کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، ایم پی اے اور ایم این اے اور ایون سینیٹرز بھی، تو ایم پی ایم این ایز کے جو اثاثے ہیں وہ سالانہ جمع ہوتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست دے کر معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت بھی درخواست دے سکتے ہیں، اور سمپل درخواست دے کر، اور تھوڑی سی فیس ہوتی ہے، وہ جمع کروا کر اپنے رکن اسمبلی، رکن قومی اسمبلی کا، یا کسی بھی رکن قومی اسمبلی کا، یا تمام اراکین قومی اسمبلی، یا تمام اراکین صوبائی اسمبلی کے اثاثوں کی تفصیلات لے سکتے ہیں، اور یہ اسٹڈی اپنے اراکین کی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے سیاست میں اچھا آئے ہیں اعزاز، میں تو ہر سال ان کے اثاثوں میں اضافہ کتنا ہوا۔ اس میں تھوڑی سی میں اگر اس کا ایک شارٹ کٹ بھی دے دوں، جی جی جو فافن ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن نیٹ ورک، جی ان کی ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے openparliament.pk۔ ٹھیک ہے، ادھر جو ہے وہ کوئی سینیٹر اور ایم این ایز، اگر وہ ایک رائٹ سائڈ پہ وہ ایک آتا ہے آئیکن، ادھر اگر آپ کلک کریں تو ان میں ان کی اٹینڈنس کے حوالے سے، جو نامینیشن پیپر جمع ہوئے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، اور جو اثاثوں کی تفصیلات ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر دیکھیں کوئی بھی بندہ، اگر میرے لیے بھی، مجھے ایک چیز جو ہے نا ایک ویب سائٹ سے ملے گی تو میں الیکشن کمیشن میں جاؤں گا، ہاں، آسانی سے تو لہٰذا اگر ادھر پہلے چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ ادھر حل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یوں کریں ہاں گے ہاں چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم ناظرین جو فافن کی ویب سائٹ ہے اس کو اپنی ڈسکرپشن جو ہے آج کے پروگرام کی اس میں پیسٹ کر دیتے ہیں، اگر آپ انٹرسٹ لیتے ہیں تو ضرور دیکھیے گا آپ کے رکن قومی اسمبلی یا رکن صوبائی اسمبلی کے اثاثے کتنے ہیں، یا اس کے بارے میں ڈیٹیلز کیا ہے۔ تو آج کا پروگرام یہی ہے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے اگر ہمیں کوئی معلومات دینی ہے تو www.talkshock777@gmail.com پہ ہمیں ای میل کیجیے، اور اگر آپ نے اس پروگرام کے بارے میں مثبت یا منفی رائے دینی ہے تو وہ جو کمنٹ باکس ہے اس میں ضرور کیجیے۔